वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबक नंबर कौन सा है? 10 ही है ना। पिछला सबक हमारा जो पहुंचा था वो था हुज्जत की। हमने तारीफ भी की थी। दलील और हुज्जत किसे कहते हैं? दो मालूम तस्दीकात को दलील और हुज्जत कहते हैं। इनके मिलाने को नज़र व फ़िक्र कहते हैं, और इनसे जो नामालूम तस्दीक हासिल हो जाता है उसको क्या कहते हैं? नतीजा, मुद्दा और मतलूब। नतीजा, मुद्दा और मतलूब बताया था ना, ये पिछले सबक हमने पढ़ा था। मसलन उसकी मिसाल आप किताब में देख सकते हैं। इंसान एक जानदार शे है, ठीक है। मसलन आप कहते हैं हर जानदार शे जिस्म वाली है, इंसान जानदार है। मसलन अभी हम ये जो दो मालूम तस्दीकात और एक नामालूम तस्दीकात, उसको जो है उसकी हम मिसाल दे रहे हैं। इंसान क्या है? इंसान जानदार है, और हर जिस्म, ठीक है। हर जानदार जिस्म वाला है, जिस्म वाला है। इसको आप दोनों को प्लस करें और उसके बाद जो है आप बराबर है इसका नतीजा निकालेंगे। पस के लफ्ज से आप समझें नतीजा शुरू हो गया। पस। अब नतीजा कैसे निकालेंगे? जो डबलिंग है उसको उड़ाएंगे। डबलिंग कौन है? ठीक है, उसको उड़ाएंगे। जब उसको उड़ाएंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? पस। हर इंसान जिस्म वाला है, जिस्म वाला है, ठीक है। हर भी कह सकते हैं, बस हर इंसान जिस्म वाला है। अब ये दोनों जो हैं ये इनका क्या नाम है? दलीलो हुज्जत। दलीलो, ये दलीलो हुज्जत है, ये दलीलो हुज्जत है। दो तस्दीकात, ठीक है, जो मालूम तस्दीकात है, ये तो मालूम है ना जी। और जो नामालूम हासिल हो गया इसका क्या नाम है? नतीजा, नतीजा। और क्या नाम है? मुद्दा। और क्या है? मतलूब। ये जो आपने मिलाया है, मिलाने का प्रोसेस हुआ है, नजरो फिक्र। नजरो, ये जो मिलाने का प्लस करने का सिलसिला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? नजरो फिक्र। तो वो दलील और हुज्जत हो गया, और ये नतीजा, मुद्दा और मतलूब क्या है इनका? अच्छा, समझ गए बात को जी? ये पुरानी बात थी। फिर आपने पिछली मरतबा पढ़ा था कज़िया। कज़िया को हम नहू के अंदर क्या कहते हैं सर? चले ना, पिछली बात में जुमला खबरिया। इसी का एक और नाम मैंने आपको बताया था, मुकद्दमा और सुगरा और कुबरा। सुगरा और कुबरा, ये आपको मैंने पिछली मरतबा बताया। फिर इसके बाद हमने कहा था कि कज़िया की दो किस्में हैं। कज़िया की दो किस्में, एक हमलिया, एक शर्तिया। हमलिया किसे कहते हैं, क्या बताया था? जिसमें एक मौजू होता है और दूसरा महमूल। और मैंने कहा था जुमला इस्मिया में मुब्तदा को मौजू कहते हैं और खबर को महमूल कहते हैं। जुमला फेलिया हो तो फेल महमूल होता है और फाइल क्या होता है? मौजू। ज़ैदुन क़ाइमुन, इसमें कौन मौजू है, कौन महमूल है? ज़ैदुन मौजू है, क़ाइमुन ये महमूद मौजू है और ये क्या है? महमूल है। आपको बताया था कि हर जुबान में एक राब्ता भी होता है। ज़ैद खड़ा है राब्ता है, लेकिन अरबी जुबान के अंदर जो मुस्बत जुमले हैं उनमें राब्ता नजर, अगर लाना चाहे तो फिर क्या करेंगे? इधर हुआ लिख देंगे। इधर क्या लिखेंगे? हुआ। ये हुआ राब्ता शुमार हो जाएगा। क्या शुमार हो जाएगा? राब्ता। और आमतौर पर ये राब्ता लफ्जों में आता नहीं है, लफ्जों में आता नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि अरबी जुबान में मनफी में, नफी में, मनफी जुमलों में आता है। ज़ैदुन लैसा, ये लैसा है ना, लैसा बिक़ाइम, तो ये मौजू है, ये राब्ता है, ये महमूल है और ये क्या है? राब्ता है। राब्ता नफी में आता है और मुस्बत में लाना चाहे तो कोई ज़मीर मरफू मुनफसिल दरमियान में लगा देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर क्या लगाई है? हुआ, हुआ, हुमा, हुम। अगर ये तस्निया होता तो हुमा होता, अगर ये जमा होता तो हम भी हो सकता था। समझ आ रही है? ये तो पुरानी बात है जो हम
پھر اس کے بعد آگے ہم چلے تھے اور ہم نے کہا تھا قضیہ شرطیہ بھی ایک ہوتا ہے دوسرا بھائی اس کا شرطیہ جی فعل کی مثال بھی لکھیں یہ اسم کی مثال ہے نا جی یہ کس کی مثال ہے مثلا اس کو آپ کرتے ہیں نا ضربہ ضربہ زید میں نے کیا کہا تھا جو فاعل ہے ضربہ کیا ہے محمول مقدم ہو جاتا ہے محمول آ جاتے ہیں اور یہ کیا ہو جاتا ہے موصول کیونکہ جو مسند الیہ ہوتا ہے نا اس کو موضوع بننا ہوتا ہے کیا کہا میں نے الیہ ہوتا ہے یا مسند الیہ کا دوسرا نام لے محکوم علیہ بولیں مسند الیہ محکوم علیہ اس کو موضوع بننا ہوتا ہے اور جو مسند ہے یا محکوم بھی ہے اس کو محمول بننا ہوتا ہے اب دیکھ لیں اس میں مسند الیہ کون ہے زید القائم میں زید ہے محکوم علیہ بھی وہی ہے حکم بھی اس پر لگ رہا ہے نسبت بھی اس کی طرف ہو رہی ہے اور قائم کیا ہے مسند محکوم بھی یہ کیا ہے مسند الیہ اور دوسرا نام اس کا کیا ہے محکوم علیہ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے محکوم تو لہٰذا اس کو محمول بنانا ہے ادھر دیکھ لیں پھر ادھر مسند کون ہے فعل مسند ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور یہ کیا بنے گا مسند الیہ یہ کیا ہے محکوم بھی یہ کیا ہے محکوم علیہ جو محکوم علیہ ہوتا ہے نا اس کو ہم موضوع بناتے ہیں اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بناتے ہیں محمول شرطیہ شرطیہ میں نے بتایا تھا ایک شرط ہوتی ہے ایک جزا ہوتی ہے ایک شرط ہوتی ہے ایک اور آپ پتہ ہے شرطیہ جملہ شرطیہ میں کتنے جملے ہوتے ہیں کم از کم دو اگر تو آئے گا دو میں آؤں گا تو پہلا شرط دوسرا جزا یہاں پہلے کو کہتے ہیں مقدم اور دوسرے کو کہتے ہیں تالی مقدم کا مطلب پہلے کیا ہوا اور تالی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا تو ظاہر بات ہے جزا اپنی شرط کے پیچھے پیچھے آتی ہے یہ میں نے پچھلی مرتبہ سمجھایا تھا ٹرالی کی مثال دی تھی تالی اینڈ ٹرالی پیچھے پیچھے آئے گی اچھا یہاں تک ہم پہنچے تھے قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ یہ پچھلے سبق کا تسلسل چھوڑی ہے اب چلے جی قضیہ حملیہ کی قسمیں کتنی ہیں شرطیہ کی قسمیں کتنی ہیں جی ہم حملیہ کی قسمیں شروع کر رہے ہیں دیکھ لیں جی قضیہ حملیہ حملیہ کو تو واضح ہو گیا نا حملیہ کیا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول ہوتا ہے ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول اس کی ہے 4 قسمیں کتنی قسمیں ہیں 4 دیکھیں گے کہ آیا نمبر 1 موضوع شخص معین یعنی جزئی ہے جیسے زید کھڑا ہے یہ مثال ہوگی اس کی موضوع کا کون ہے جی تھا یہاں پر زید شخص معین ہے کہ نہیں ہے جزئی بھی ہے کہ نہیں ہے بس یہ پہلا ہو گیا اس کا نام ہے قضیہ شخصیہ مخصوصہ پہلے کو دیکھ لیں شخصیہ کیوں شخص ہے مخصوصہ کیوں مخصوص ہے اور معین ہے لہٰذا اس کا جو موضوع ہوگا وہ جزئی ہوگا کلی نہیں ہوگا میں نے کیا کہا اس کا موضوع یہ کتاب میں لکھا نہیں ہے آپ ادھر جدھر لکھا ہے نا کیا لکھا ہے وہ ہم جس کا موضوع شخص معین ہے شخص معین کے اوپر لکھتے ہیں جزئی شخص معین کے اوپر لکھتے ہیں جزئی جس کا موضوع شخص معین جزئی ہوگا اب سمجھ آ گئی یہ آسان ہے نا بالکل آسان ہے جی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دوسرا ہے قضیہ تبعیہ تبعیہ تبع سے ہے نیچر اس میں لکھے موضوع کلی موضوع کلی اوپر میں موضوع کیا تھا اس میں موضوع کلی ایک بات اور حکم کلی کے افراد پر نہیں ہوگا حکم کلی کے مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے حقیقت پر ہوگا افراد پر نہیں ہوگا بلکہ کس پر ہوگا مفہوم پر ہوگا مفہوم پر ہوگا یہ
افراد میں اس لیے نکال رہا ہوں اگلی قسم افراد کی آ رہی ہے، اگلی قسم افراد کی آ رہی ہے، اگلی بھی اور اس سے اگلی بھی افراد کی آ رہی ہے، لہٰذا آپ مفہوم کو لازم پکڑیں. ادھر بھی موضوع کلی ہوگا اگلے میں بھی، لیکن حکم کس پر لگے گا؟ کلی کے. اب ذرا سمجھیں اس بات کو، کتاب سے آپ نہیں سمجھ سکیں گے. میں دیسی مثالیں دیتا ہوں پھر پردیسی کی طرف آتے ہیں. میں کہتا ہوں موبائل کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب موبائل شخص معین تو نہیں ہے، موبائل کوئی شخص معین ہے، جزئی ہے موبائل، کلی ہے. موبائل اچھی چیز نہیں ہے. یہ میں نے موبائل کے افراد پر ہی حکم لگایا ہے یا موبائل کے مفہوم پر حکم لگایا ہے؟ مطلب جدھر بھی موبائل ہے، موبائل اچھی چیز، انٹرنیٹ اچھی چیز نہیں ہے اگر اس طرح کا حکم لگتا ہے. جی مطلب اس میں آپ افراد کی طرف نہیں گئے ہیں کہ ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، سب صحیح نہیں ہے، کچھ صحیح نہیں ہے. یہ اس طرف آپ نے کہا موبائل ہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو موبائل ہی صحیح نہیں ہے، یہ حکم مفہوم پر لگ رہا ہے. میں کہتا ہوں میرا موبائل صحیح نہیں ہے، مطلب خراب ہے. ٹھیک ہے جی، اس دکان کے موبائل نہیں ٹھیک، نہ خریدو یہاں سے. کلی ہے اور حکم افراد پر لگ رہا ہے یا مفہوم پر لگ رہا ہے؟ اس دکان میں جتنے موبائل رکھے ہیں نا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں نا ٹھیک نہیں. اس دکان سے موبائل سارے خراب ہیں. تو یہ کس پر لگ رہا ہے حکم؟ افراد پر لگ رہا ہے. مفہوم پر لگتا تو ساری دنیا کے موبائلوں کو کہتا صحیح نہیں ہے. تو جب آپ افراد کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اگلے تیسرے محصورہ میں چلا جاتا ہے، محصورہ. اور جب آپ مفہوم کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، کوئی خاص نہیں اس میں معین نہیں کرتے، تو پھر کس میں چلا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأة، عورت، مرد بہتر ہے عورت سے. یہ کوئی خاص مرد، خاص عورت کی بات ہو رہی ہے یا نفس مردانگی کی بات ہو رہی ہے کہ نفس مردانگی رکھنے والا نسوانی صفت رکھنے والے سے افضل ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ مردانگی صفت رکھنے والا نا، جو بھی رجولیت کی صفت رکھتا ہے وہ بہتر ہے نسوانیت والی صفت سے، جنس کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے. مرد بہتر ہوتا ہے نا عورت سے. تو یہ کوئی افراد کی بات نہیں ہو رہی، مفہوم کی بات ہو رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں بعض عورتیں مردوں سے بھی بہتر ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقابلہ ہو سکتا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقابلہ ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقابلہ ہو سکتا ہے، حضرت مریم کا مقابلہ ہو سکتا ہے، حضرت آسیہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ہاجرہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں افراد کو نہیں دیکھا جاتا. اب لہٰذا اگر آپ یہ جملہ بولتے ہیں الرجل خیر من المرأة، مرد بہتر ہے عورت سے، تو آپ پر کوئی کفر کا فتویٰ لگا دے، اچھا تو مرد ہیں اس سے مدد تو آپ کو نہ کرو، بہتر آپ نے عورتوں کرو. یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں حکم کس پر لگا ہوا ہے؟ مفہوم پر. مفہوم میں اکثریت کو دیکھ کر ہم حکم لگا لیتے ہیں، اس میں پھر افراد کی طرف ہمارا ذہن ہوتا کہ کس فرد کو کس فرد سے بات بہتر کریں. یہ ہوتا ہے دوسرا جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ قضیہ طبعیہ، جس میں طبیعت پر حکم لگ جاتا ہے، طبع پر. یعنی حکم موضوع کلی ہوتا ہے، اوپر کا موضوع کیا تھا؟ اس کا موضوع کلی، لیکن افراد سے قطع نظر صرف اس کے مفہوم کو لے کر ہم چلتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب تیسرے کو لیتے ہیں. اب تیسرا آپ کے لیے آسان ہو گیا. اصل تیسرا کون سا ہے؟ محصورہ. طبیعہ کس سے بنا ہے؟ طبع سے. طبع کا مطلب نیچر. بس نیچر کو دیکھ کے آپ، مثلا مرد کی نیچر ایسی ہے کہ وہ بہتر ہے کس سے؟ عورت سے. موبائل کی نیچر ایسی ہے کہ یہ موبائل ٹھیک نہیں ہے. کوئی افراد کی طرف ہم نہیں گئے. آئی بات سمجھ جی؟ ایسے ہی اب ہم آئے ہیں تیسرے کی طرف. محصورہ. محصورہ بنا ہے حصر سے. حصر کا معنی بندش. یہ ساتھ لکھتے جائیں. طبع دیکھیں میں نے پہلے کہا طبیعہ کس سے بنے؟ طبع سے. نیچر. اس کی طبیعت پر حکم لگایا، افراد پر حکم نہیں لگایا. اب ہے محصورہ. محصورہ بنا ہے حصر سے. حصر کا معنی ہوتا ہے بندش، بند کیا ہوا. کس سے بند کیا ہوا؟ ساتھ لکھیں کل سے یا جز سے. کل سے یا جز سے افراد کو گھیرا گیا ہو. کل سے یا جز سے افراد کو گھیرا گیا ہو. اس بات یا نفی سے. اس بات یا نفی کے ساتھ. اس بات یا
نفی کے ساتھ. اب سمجھے ذرا, اب اس بات یا نفی یہ 4 قسمیں بن گئی. کتنی قسمیں بن گئی؟ 4. نمبر 1 موجبہ کلیہ. موجبہ کا مطلب مثبت, کلیہ کا مطلب سب. موجبہ کا مطلب لکھ لیں مثبت, کلیہ کا مطلب لکھیں سب. موجبہ سب, کلیہ نہ کلیہ سب, موجبہ مثبت, کلیہ سب. سالبہ منفی, اور آگے کلیہ جزیہ کا وہی مفہوم ہے. کیا؟ کلیہ سب, جزیہ باس, جزیہ باس. اب کتنی قسمیں بنے گی؟ ادھر میری طرف توجہ رکھیں, کتابیں بنی ہوئی ہیں تو دیکھیں. موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ, سالبہ جزیہ. بولے جی, موجبہ کلیہ, سالبہ کلیہ, سالبہ. موجبہ کلیہ کیا ہوگا؟ ہر انسان جاندار ہے. ہر انسان جاندار ہے. اب یہاں پر حکم طبیعت پر نہیں لگا, ہر انسان جاندار ہے. ہر کا لفظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں کل افراد پر حکم لگا دیا. تو یہاں موضوع کلی ہوتا ہے. کون سا حدیث ہے جی؟ محصورہ. موضوع کیا ہے؟ کلی. لیکن فرق کیا ہے آگے؟ حکم کلی کے افراد پر لگے گا, مفہوم پر نہیں ہے. اور پھر افراد پر جب لگے گا تو 4 صورتیں بنیں گی. سب افراد پر لگے گا, بعض افراد پر لگے گا. سب افراد سے نفی کی جائے گی, بعض افراد سے نفی کی جائے گی. موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ, سالبہ کلیہ, سالبہ. اب ہم پہلے کی مثال پڑھ چکے ہیں. پہلے کی مثال کیا دی ہم نے؟ کتاب میں دیکھیں, کتاب میں جو کہ آپ نے پھر یاد کرنا, اس میں لکھا ہوا دیکھ لیں. موجبہ کلیہ کی مثال ہے ہر انسان جاندار ہے. یہاں دیکھ لیں موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول کو ثابت کیا گیا. محمول کون ہے جی؟ جاندار. دیکھیں نا, ہر انسان جاندار ہے. موضوع کون ہے؟ انسان. محمول کون ہے؟ جاندار. یہاں جاندار کو انسان کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا. ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان اور جاندار نہ ہو؟ انسان اور جاندار نہ ہو, نہیں ہو سکتا. تو جاندار کو, محمول کو موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا گیا ہے. ہر فرد جب آیا کلیہ آ گیا تو ثابت کیا گیا ہے موجبہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے چلے. موجبہ جزیہ وہ محصورہ ہے, بند کیا ہوا ہے, جس کو بند کیا ہم نے موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت کیا. جیسے بعض جاندار انسان ہیں. اب یہاں موضوع کون ہے؟ جاندار. انسان کیا ہے؟ محمول. اب محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا ہے. بعض جاندار ساری انسان تو نہیں ہے, بعض ہے نا. تو اب یہاں محمول کو موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت کیا ہے. موضوع کون ہے؟ جاندار. انسان کون ہے؟ محمول. ٹھیک ہے. اب محمول کو موضوع کے بعض افراد, بعض افراد سے کیا مراد ہے؟ سب اس غور کریں. جاندار سارے ہی انسان نہیں ہیں, جاندار میں سے بعض انسان ہیں. تو یہ ہیں مثبت موجبہ, اور بعض جزیہ. موجبہ جزیہ. سالبہ کی طرف جائیں. سالبہ کلیہ آ گیا. محمول موضوع کے ہر فرد سے نفی کیا گیا ہو. جیسے کوئی انسان, موضوع, پتھر نہیں محمول. اب دیکھیں محمول کو موضوع کے ہر فرد سے نفی کی گئی ہے. نہیں, تو ظاہر بات ہے جو انسان ہوگا وہ پتھر ہو سکتا نہیں. تو پتھر نہیں, یہ محمول ہے نا پتھر. تو اب پتھر کی نفی ہوئی ہے انسان موضوع کے ہر فرد سے, کہ جو بھی انسان ہوگا وہ پتھر نہیں ہوگا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں وہ بٹیا, وہ ہے ہی بٹے یار. کالی تراڑ ہے, نیلی تراڑ ہے, وہ کنایا اور تشبیہ اور مجاز اور بات بولتے ہیں. حقیقت میں اصل نہیں ہوتا نیلی تراڑ. اچھا جی, اسی طرح آپ دیکھنے آگے سالبہ جزیہ آ گیا. سالبہ جزیہ میں اور ذرا دیکھیں کہ بعض جاندار انسان نہیں, بعض جاندار انسان نہیں. اب بعض جاندار موضوع ہے اور انسان محمول ہے. محمول کو جاندار کے بعض افراد سے نفی دی گئی ہے, سب سے نہیں. سب سے کرتے تو پھر تو غلط ہو جاتا, کیونکہ انسان خود بھی کیا ہے؟ جاندار ہے. لیکن بعض جاندار سے اس لیے نفی کی گئی ہے کہ اس کے بہت سارے جاندار ایسے بھی ہیں نا کہ جو انسان
نہیں ہے. یہ ہو گیا آپ کا قضیہ نمبر 3 قضیہ محصورہ. سمجھ آ گیا؟ اصل سب سمجھ آ گیا جی؟ جی. یہ محصورہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. اس کے بعد آگے چوتھا قضیہ محملہ. اسی کا بھائی ہے چھوٹا, صرف اس میں کل جز آتا تھا, اس میں کل جز نہیں آتا, اس میں ڈائریکٹ ہے. تارن ڈائریکٹ ہے, تارے بس دیکھ لیں. انسان جاندار ہے. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا ڈاکٹر صاحب کہ سارے انسان, ہر انسان, بعض انسان, بس انسان جاندار ہے. تو جو اس طرح کہتے ہیں نا اس کو ہم محصورہ نہیں کہتے, اس کو محملہ کہتے ہیں. محملہ کا مطلب ہے مبہم ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کول ہے یا جز ہیں. تو محمل بیکار, یعنی پوری بات اس میں ابہام ہوتا ہے, پوشیدگی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ محملہ, بیکار, پوشیدگی والا. اور پہلے کا نام کیا رکھا؟ محصورہ. محصورہ کا مطلب ہوتا ہے دیوار لگے ہوئے. دیوار کس کی؟ کل کی یا جز باز کی. پھر ہونے کی اور نہ ہونے کی. کتنی قسمیں بنائی؟ 4. کیا نام رکھیں؟ موجبہ, کلیہ, موجبہ, جزیہ, سالبہ, کلیہ, اور مثال آپ نے کتابوں سے کتاب سے ہی پڑھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے ہم آگے ہیں شرطیہ کی طرف. شرطیہ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو شرطیہ وہ ہے جس میں ایک شرط ہوتی ہے, ایک جزا ہوتی ہے. تو شرط کو کہتے ہیں مقدم اور جزا کو کہتے ہیں تالی. یہ تو پچھلی مرتبہ گزرا نا. اب اس کی ہم نے 2 قسمیں پڑھنی. کتنی قسمیں پڑھنی ہے؟ 2. ایک شرطیہ متصلہ, ایک منفصلہ. پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. متصلہ میں اگر آئے گا, اگر جب, یہ لکھ لیں, یہ نہیں لکھا ہو کتاب, آسان پہچان ہے. اگر جب, اگر جب. اور منفصلہ میں یا یہ ہے یا یہ ہے, اس طرح کے لفظ آئیں گے. یا یہ ہے یا یہ ہے. ہاں جی, یا یہ ہے یا یہ ہے. اب دیکھیں یہ میں نے کوڈ آپ کو بتایا, یہ کوڈ کہیں بھی اس طرح کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو آدمی پریشان ہوتا ہے میں کس طرح پہچانوں. ابھی دیکھیں یہ کوڈ آپ کو آگے انشاءاللہ آپ خود پہچانیں گے. دیکھیں اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا. یہ شرطیہ متصلہ ہے منفصلہ ہے؟ یہ دیکھیں پکڑ لیا. اچھا آگے دیکھیں, زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے جی, منفصلہ. سمجھ گئے نا. اب جب آپ یہ سمجھ گئے تو میرے خیال سے لبیس پر ہی لے آتے ہم آگے چلتے ہیں. مقدم تالی کو آپ نے سمجھا ہوا ہے, جو شرط ہے وہ مقدم ہے, جو تالی ہے وہ ٹرالی ہے, پیچھے آنے والی ہے. اچھا آگے قضیہ شرطیہ کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2. متصلہ, منفصلہ. آپ نے ان کو جان لیا. اب متصلہ وہ ہے اس میں ایک یہ بات ہو, دیکھیں آپ کتاب کو, کہ ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے سے دوسرا قضیہ کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو. ایک قضیہ جب آپ مان لینا تو دوسرے قضیے کا یا ثبوت آئے گا یا نفی آئے گا. اب اس کی مثالیں دیکھیں ذرا. اگر ثبوت کا حکم ہو تو اس کا نام ہے متصلہ موجبہ. متصلہ موجبہ. اب دیکھیں متصلہ موجبہ جو ہے یہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں کہ متصلہ بھی ہوگی اور موجبہ مطلب مثبت ہوگا, منفی نہیں ہوگا. جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہے. اگر کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ متصل ہے منفصل ہے؟ انسان ہے تو جاندار ہونا ضروری ہے یا آپ اختیاری ہے؟ ہے نا. جیسے ہی آپ انسان کہیں گے, اگر انسان ہے زید تو خود بخود آئے گا وہ جاندار ہے. جیسے ہی شرط کہیں گے تو جزا خود بخود آئے گی, کیونکہ جزا اس بغیر ہو سکتی. تو اس لیے اس کا ہم نے کیا نام رکھا؟ شرطیہ متصلہ موجبہ. اس میں نفی نہیں آئی. اب دیکھیں اس میں زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم لگایا گیا ہے کہ جیسے بھی زید انسان ہے ایسے ہی ساتھ ساتھ جاندار. آگے نفی کا دیکھیں, نفی کا حکم ہو تو متصلہ سالبہ ہوگا. کیا نام ہے؟ تو پتہ چلا متصلہ کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں, موجبہ اور. اب دیکھیں اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے, سالبہ آ گیا. تو ظاہر بات ہے جیسے ہی انسان ہوا تو گھوڑے ہونے سے خود بخود نکل گیا. تو یہاں گویا تالی کی مقدم میں سے نفی کی گئی ہے, تالی کی مقدم سے نفی کی گئی ہے, اور پہلے میں اس بات کیا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو ایک جدا انداز بتا رہا ہوں. پہلے میں تالی کا مقدم کے لیے اس بات ہے, دوسرے میں تالی کا مقدم سے نفی. یہ اور آسان ہو گیا. علیم صاحب یہ کیا ہے؟ پہلے میں
ताली का मुकद्दम के लिए इस्बात है कि जब भी ज़ैद है इंसान है, अगर इंसान है फिर जलदार है, इस्बात है ना। और दूसरे में ताली की मुकद्दम से नफी है, अगर ज़ैद इंसान है घोड़ा नहीं है, ताली की नफी होगी। ये भी देखें, अच्छी बात सामने आ गई। अच्छा अब चलें जी मुनफसिला। मुनफसिला वो है कि इसमें दो चीज़ों के दरमियान अलहदगी और जुदाई के, मुनफसिला इंफिसाल के, उसका माना होता ही क्या है? जुदाई। अब जी जुदाई के सबूत या नफी का हुक्म की गया हो, देखें यहाँ भी दो किस्में होंगी। मुनफसिला मुजबा, अगर जुदाई का सबूत हो तो मुनफसिला मुजबा। सबूत का लफ्ज बताता है मुजबा। सबूत किसके साथ जुड़ता है? जैसे ये शे या तो दरख्त है या तो पत्थर है, ये शे या तो दरख्त है या तो पत्थर है। देखें ये शे या तो आ गया ना, आया तो या किसकी मिसाल है? अब देखें इस कज़िया में दरख्त और पत्थर के दरमियान जुदाई साबित की गई है। कैसे साबित की गई है? या दरख्त है या पत्थर है। अब ये हो तो नहीं सकता कि दरख्त भी हो और पत्थर भी हो। तो जैसे ही आप दरख्त कहेंगे तो पत्थर होना उससे क्या हो जाएगा? जुदा, तो मुनफसिला हो गया। और यहाँ नफी तो नहीं आई ना, तो मुजबा है। आगे देखें, अगर जुदाई की नफी की गई हो तो उस कज़िया के मुनफसिला सालबा कहते हैं। जैसे या तो सूरज निकला होगा या दिन होगा। अब या दिन होगा, यहाँ नफी की गई है, क्या मतलब? सूरज निकलने में और दिन होने में आपस में जुदाई नहीं। जब भी सूरज निकला है तो दिन लाज़मी शुमार है। यहाँ नफी की गई है और पहले में क्या किया गया है? इस बात किया गया है इन्फिसाल का। किसका? इन्फिसाल, कि ये दरख्त है तो फिर इन्फिसाल जुदाई चाहता है कि ये पत्थर न हो। इसमें क्या किया गया? ये सूरज निकला है, दिन शुरू हुआ तो दिन है, लेकिन चूंकि या के लफ्ज आए हैं तो इसलिए हम इसको मुत्तसिला नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैंने कोड पहले बता दिया आपको। अब आगे चलिए, जब आप इसको समझ गए, आगे कहते हैं शर्तिया मुत्तसिला की दो किस्में हैं, मुत्तसिला लुज़ूमिया और इत्तिफाकिया। लुज़ूमिया के लफ्ज से आप समझ जाएं कि लुज़ूमिया का मान होता है लाजिम और इत्तिफाकिया का मतलब होता है बाई चांस। ऐसे इत्तिफाकी, मिसाल के तौर पर मुत्तसिला लुज़ूमिया को देख लें। इसमें जैसे ही आप मुकद्दम को मानेंगे तो आगे ताली को मानना क्या हो जाएगा? चलें देखें, अगर सूरज निकलेगा तो दिन होगा। अगर क्या बताता है? मुत्तसिला मुनफसिला? नफी है? नहीं है। अगर सूरज निकलेगा तो दिन होगा, तो यहाँ सूरज निकलने के साथ दिन का होना लाजिम है या नहीं है? इसका नाम है मुत्तसिला लुज़ूमिया लाजिम। अब दूसरे देखें, बाई चांस इत्तिफाकिया, जिसके मुकद्दम ताली में इस किस्म का ताल्लुक ना हो। किस किस्म का? लाजमी का। बाई चांस जमा हो जाए इत्तिफाक से। जैसे अगर इंसान जानदार है तो पत्थर बेजान है, तो पत्थर बेजान है, ये ताली है ना। अब इस ताली का मुकद्दम के साथ होना कोई जरूरी है? क्या मतलब है? इंसान जानदार तब होगा कि पत्थर को आप बेजान बना के छोड़े। मुझे कुछ होता होगा ना, इंसान जानदार है, तो ये बाई चांस जम हो गए। अगर तुसी आंदे हो तो मड़े को अज भी आने बाई चांस है ना। और दो संगिया जिनके वो एक जगह जुड़ता है तो दुआ लाजमी होता जुड़ता है, तो फिर है ना आप ऐसी की जोड़ सा लुज़ूमिया। और इत्तिफाकी अगर दो आ गए तो उसको किस ना जोड़ सा? बाई चांस ना। बस इस तरह समझ जी लुज़ूमिया ना। अच्छा अच्छा थोड़ी सारी मसरूफियात ना रहा। अच्छा शर्तिया मुनफसिला की भी इसी तरह दो किस्में हैं, सिर्फ इसमें पिछले में लुज़ूमिया था, इसमें इनादिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनादिया। क्यों इनादिया आएगा? तकबच्चो रखें, देखें इत्तिसाल जुड़ने को कहते हैं ना, तो वहां जुड़ना लाजमी हो सकता है, और इन्फिसाल टूटने को कहते हैं। तो उसको आप कैसे लुज़ूमिया में लेके जाएंगे? उसको आप इनादिया में लेके जाएं। इनादिया का मतलब दुश्मनी। इनाद किसे कहते हैं? वो आपस में दुश्मनी रखेंगे क्योंकि वो जुदा होने वाले हैं, और मिलने वाले आपस में लुज़ूम रखेंगे। इसलिए जो लुज़ूमिया था इधर क्या नाम रखा हमने? इनादिया। ये फर्क हुआ, ये मैंने फर्क बयान किया आपके सामने। देखें जी, जिसके अच्छा अब जो कैसे ये आदत या तो ताक है मुकद्दम या जुफ्त है ताली,
کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ان کا آپس میں ایک عدد ہو وہ یا جفت ہوگا یا تو مقدم اور دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ اناد ہے ان کا آپس میں. آگے چلیں بائی چانس جی کم الٹو ہو گیا ذرا کم خراب ہو گیا ورنہ پیچھے نہ لیا سے سال. اچھا اسی طرح منفصلہ اتفاقیہ بائی چانس کو دیکھ لیں. بائی چانس میں کیا آیا ہے؟ جس کے مقدم تالی میں ذاتی جدائی نہ ہو بائی چانس جدا ہو گئے ہوں. جیسے دیکھیں زید جو ہے لکھنے والا ہے یا شاعر ہے یا لکھنے والا ہے یا شاعر. یہ دیکھیں جدائی آپ نے اتفاقی کی ہے یا لکھنے والا ہے یا شاعر ہے. کیا دونوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک ایک بھی نہیں ہو سکتا؟ لکھنے والا ہو شاعر نہ ہو جیسے عام طور پر لوگ ہوتے ہیں. شاعر ہو لکھ نہ سکتا ہو. جو آپ بعض دیہاتوں میں جا کے دیسی لوگوں کو دیکھیں وہ کھڑے کھڑے ایسے زبردست اشعار پڑھتے ہیں لکھنا ان کو تو ہو سکتا ہے یہ کہ دونوں کو جدا کریں. شاعر ہو کاتب نہ ہو کاتب ہو شاعر یا دونوں جمع ہو جائیں. تو یہاں آپ نے جو نفی کر دی ہے یا شاعر ہے یا کاتب ہے یہ بائی چانس نہیں اور یا سے کی ہے تو منفصلہ ہو گیا اور اتفاقیہ ہو گیا. صحیح ہو گیا. آخر میں آگے جی شرطیہ منفصلہ کی پھر دو قسمیں. دیکھیں متصلہ کی تو آپ نے دو ہی پڑھی لزومیہ اور اتفاقیہ اور منفصلہ کی دو پڑھی کون سی؟ انادیہ اور اتفاقیہ. لزومیہ اور انادیہ میں کیا فرق ہوا میں نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں منفصلہ کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک حقیقیہ, نمبر دو مانعۃ الجمع, نمبر تین مانعۃ الخلف. اب ذرا اس کو میرے لفظوں میں سمجھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. دو چیزیں آپس میں جمع نہ ہو سکیں منع ہو اس کا نام ہے مانعۃ الجمع. مانع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنے والی, روکنے والی. مانعۃ الجمع جمع کو روکنے والی. یعنی ایک چیز میں وہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی جس طرح کہ ایک عدد یا جفت ہے یا ایک ہی عدد ہو دونوں جمع ہو سکتی ہے مانعۃ الجمع. مانعۃ الخلف جمع تو ہو سکیں لیکن دونوں خالی نہ ہو سکیں. دونوں خالی, خلف کا معنی خالی, خالی سے ہے نا. معنی کا معنی روکنے والی. تو دونوں کو خالی ہونے سے نہیں روکے گی وہ. اور مانعۃ الجمع کا مطلب دونوں کو جمع ہونے سے کیا کرے گی. اور حقیقیہ کا مطلب دونوں کو جمع کرنے. اس میں کیا مطلب؟ حقیقیہ میں کیا ہوگا؟ نہ وہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں نہ دونوں خالی ہو سکتی, نہ دونوں اٹھ سکتی ہیں نہ دونوں وہ بیٹھ سکتی ہیں. مانعۃ الجمع کا مطلب ہے دونوں بیٹھ نہیں سکتی. مانعۃ الخلف کا مطلب دونوں اٹھ نہیں سکتی. حقیقیہ کا مطلب ہے نہ دونوں. اب دیکھیں, اب ذرا دیکھیں حقیقی ایک مثال دیکھ لیں. دونوں ایک شے میں ایک دم ہے. دونوں ایک شے میں کیا کہا ہے؟ ایک شے میں ایک دم سے نہ جمع ہوں نہ دونوں ایک شے سے علیحدہ ہوں. جیسے اس کی مثال آ گئی ہے یہ عدد یا تو طاق ہے یا تو جفت ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ عدد ہو جفت بھی نہ ہو طاق بھی نہ ہو. ہاں جی یہ ہو سکتا ہے کہ جفت اور طاق دونوں گٹھے ہو جائیں. تو گٹھے ہو جائیں مانعۃ الجمع کیا کہتے ہیں؟ گٹھے بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ دونوں کو مطلب ایک ہی اس کو جو ہے جفت بنا دیں اور طاق بھی بنا دیں. گٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ہے مانعۃ الجمع. دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے کہ عدد ہو اور دونوں نہ ہو مانعۃ الخلف. تو دونوں صفتیں اس میں پائی گئی. کیا مطلب ہے؟ ایک ہو. کیا ہوگا؟ ایک ہو. نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں نہ دونوں بیٹھ سکتے ہیں, ایک ہوگا. یہ ہے حقیقیہ. یہ ہے اچھا حقیقی جب سمجھ گئے تو مانعۃ الجمع و خلف تو آپ کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے, وہ تو اسی میں سے نکلے گا. مثلا مانعۃ الجمع کی مثال لے لیں. ہاں جی اس کی مثال ہے جیسے یہ شے یا درخت ہے یا پتھر ہے. یہ شے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا, یہ شے یا درخت ہے یا پتھر ہے. یہ مانعۃ الجمع ہے کہ یہ اگر درخت ہوئی تو پتھر ہو سکتی نہیں اور پتھر ہوئی تو درخت ہو سکتی نہیں. آئی بات سمجھ؟ مانعۃ الخلف ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ وہ شے نہ درخت ہو نہ پتھر ہو. اس کو غلط نظر آیا ہو ایک بھی نہ ہو لیکن جمع نہیں ہو سکتے. اب اگلے کی طرف جائیں. مانعۃ الخلف وہ ہے جس میں دونوں اٹھ سکتے نہیں جمع ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں جمع ہو یہ دونوں پتھر ہوں گے یہ دونوں درخت ہوں گے. نہیں اگر تعالیٰ مثال تھی اب یہ الگ ہے. دیکھیں زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں. کیا مطلب؟ تیراکی مارتا رہے گا. زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں, تیراکی مارتا ہے.
اب چلیں ان دونوں کو ختم کرتے ہیں. زید پانی میں نہیں ہے اور ڈوب رہا ہے. دونوں کو الٹ کر رہے ہیں, دونوں کو جملے کو دیکھیں. زید پانی میں نہیں ہے اور ڈوبنے والا ہے. ہو سکتا ہے یہی ہے نا. تو یہ تو معنی تو خلق ہے نا. ہم نے اس وقت سوال کیا اپنے استاذوں سے, ہم نے کہا کیچڑ کے تالاب میں آدمی ڈوب جاتا ہے تو وہاں تو پانی نہیں ہوتا, کیچڑ ہوتا ہے. تو استاد مولانا خلیمان صاحب مسکرائے, کہنے لگے اس میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے نا, اس میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے. پھر دوسرا جواب دیا کہ اس کا نام ڈوبنا نہیں ہوتا, اس کا نام ہوتا ہے دنسنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنسنا کہتے ہیں. اچھا جی, تو اب یہ معنیت الخلف ہو گیا. دیکھو یہ ساری گلیں ہی ہیں نجری منطق کے اندر سے پڑھ رہے ہیں. تو ایک معنیت الخلف کا مطلب ہے خالی ہونا, اٹھ جانا منع ہے. معنیت الجمع دونوں کا بیٹھنا, اکٹھا ہونا منع ہے. ان دونوں کو اٹھائیں تو بن جاتا ہے حقیقیہ, اور حقیقیہ میں صرف ایک ہی ہوتا ہے. یہ آپ پہنچے ہیں ماشاءاللہ تناقض تک. جی کل انشاءاللہ ہم تناقض پڑھیں.